अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अर्बईन नवविया की आज ये छठी नशिस्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हक बात कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस दर्स की इब्तिदा 15वीं हदीस से होती है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि क़ाला मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफ़हु फल्युक्रिम जारहु व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफ़हु। रवाहुल बुखारी। ये रिवायत सही बुखारी में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि भली बात कहे या खामोश रहे, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज्जत करे, और जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान का एहतराम करे, मेहमानों की इज्जत करे। इस हदीस में कई एक बातों की तरफ इशारा किया गया है, और ये बात आपको और हमें मालूम होनी चाहिए कि हदीस में ईमानी खसलतें हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हैं और मकारिम अखलाक के मुताल्लिक हैं। अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान की बात कही गई है, और उसका तकादा यही है कि मुसलमान भली बात कहे, अच्छी बात कहे, जब भी गुफ्तगू करे तो अच्छी बात करे, वरना खामोश रहे, वरना चुप रहे। जब भी कोई मुसलमान आदमी बोलता है या बोलना चाहे तो उससे पहले उसको उसके नतीजे पर गौर करना चाहिए कि मैं बोल तो रहा हूं या बोल दूंगा तो उसके आगे उसका नतीजा क्या होगा, कहीं इसमें कोई जरर, कोई नुकसान, कोई फसाद या खराबी तो नहीं पैदा हो जाएगी, और क्या ये बात किसी आदमी या आदमी को उसके बोलने की वजह से हराम या मकरूह तक नहीं ले जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो जुबान खोले, वरना जुबान को बंद रखे, खामोश रहे, और इसी में आफियत है, इसी में सलामती है। हकीकत यह है कि जुबान की हिफाजत बहुत अहम है, और इससे मुतालिक कुरान और हदीस में बड़ी ताकीद आई है। जगह जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेशक बंदा लापरवाही की बिना पर अल्लाह की रजा के लिए कलिमा बोल देता है, लापरवाही से बोलता है लेकिन अल्लाह की रजा के लिए बोलता है, अल्लाह ताला उसके उस जुमले की वजह से उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बंदा लापरवाही के साथ अल्लाह की नाराजगी के लिए कलिमा बोल देता है, जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाकर के गिर पड़ता है या गिर जाता है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, जुबान की बड़ी अहमियत है। हमें चाहिए कि जब भी गुफ्तगू करें तो अच्छी गुफ्तगू करें, बेहतर गुफ्तगू करें, वरना खामोश रहें। तीसरी बात हमें यह पता चला कि एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताल्लुक से, खामोशी के ताल्लुक से, कि मन समता नजा, यानी जो खामोश रहा वो निजात पाया। मालूम है कि खामोशी में निजात है। ज्यादा आदमी बोलेगा तो जाहिर सी बात है गुफ्तगू गड़बड़ भी हो सकती है, ज्यादा बोलने की वजह से मामला खराब भी हो सकता है। एक बात और पता चला कि बेफायदा कसरत कलामी और बिस्यार गोई ये कोई अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। ये बहुत सारे भाइयों को आप देखें बिला वजह महफिलों में, मजलिसों में, बहुत सारे हमारे तलबा और तालिबात का मामला ऐसा है कि जहां भी बैठेंगे गुफ्तो शुनीद में इतनी ज्यादा कसरत से गुफ्तगू करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जो ज्यादा बातें करता है वो ज्यादा गलतियां करता है, और जो ज्यादा गलतियां करता है जाहिर सी बात उसके गुनाह बढ़ जाते हैं, गुनाह में इजाफा हो जाता है, और जिसके गुनाह ज्यादा होंगे जहन्नम का वो ज्यादा हकदार होगा। इसलिए खामोशी अख्तियार करने में भलाई है, बेहतरी है। बात करो तो सही ढंग से करो, सही बोलो, सच बोलो, वरना खामोश रहो।
اور اسی طرح سے زیادہ بولنے والے کو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس کے قول و فعل کا مراقبہ ہو رہا ہے. بہت گفتگو انسان کرتا ہے, بہت زیادہ بولتا ہے, لیکن اس بات سے وہ جو ہے احساس نہیں کرتا کہ میری باتوں کو نوٹ بھی کیا جا رہا ہے, میری باتوں کو لکھا بھی جا رہا ہے, میرے کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ کی زبان سے کوئی بات نکلی نہیں کہ آپ کے اوپر جو فرشتے ہیں, جو کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی گفتگو کریں صحیح بولیں, سچ بولیں, ورنہ آپ کے قول و فعل کا مراقبہ ہو رہا ہے. اچھی بات بولتے ہیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا, اور اگر آپ غلط بیانی کرتے ہیں, اپنے قول و فعل میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, تو تب بھی فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے, احترام کرے. یہ ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ پڑوسی کی عزت کی جائے, اکرام کیا جائے, پڑوسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے, اس کی خیر و عافیت پوچھی جائے, اس سے جو ہے کیا نام بیمار ہو تو عیادت کی جائے, ضرورت کے وقت کام آیا جائے, اور اس کے راز و نیاز کی حفاظت کی جائے, اس کی عزت اور آبرو کا دفاع کیا جائے, موقع بموقع تحفے تحائف پیش کیے جائیں, ضرورت مند ہو تو صدقہ و خیرات دیا جائے. یہ سب پڑوسیوں کے حقوق ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے, ایک مومن کی ذمہ داری ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو ذر, جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. اور اسی طرح سے دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی سے متعلق نصیحت کرتے رہے, یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ کہیں آپ انہیں وارث نہ بنا دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا اگر کوئی پڑوسی ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں, اس کی ہر طرح سے جو ہے دیکھ بھال کریں, نگہبانی کریں, اور اس کی عزت تکریم اور ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح سے پڑوسی کو اذیت پہنچانا, اور اسی طرح سے اس کی عزت و آبرو سے کھیلنا, اور اسی طرح سے اس کو ہر قسم کے نقصانات پہنچانا, یہ جانتے حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اللہ کا ہمسر بنا دیا جائے, یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جائے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طرح سے یہ شرک کے درجے تک ہو گیا, اور شرک میں انسان ملوث ہو گیا, حالانکہ اللہ نے تمہیں تنہا پیدا کیا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے کو انسان اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے. آج ہمارے ہاں جو لوگ راگ الاپتے ہیں, ہم دو ہمارے دو, یا زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے, کیسے تعلیم و تربیت کریں گے, کیسے ان کو اس مہنگائی کے دور میں پالیں گے پوسیں گے. وہ یہ جان لے کہ اگر کوئی اس ڈر و خوف سے بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیتا ہے, پیدا ہونے کے بعد مار دیتا ہے, یا اسی طرح سے حمل گروا دیتا ہے, تو اللہ تعالی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو یہ حرکت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے کھانے میں اس کا بچہ شریک ہوگا, اس کے کھانے میں اس کا بچہ حصہ کرے گا, اور اس طرح سے اس کے ساتھ کھائے گا اور پیے گا. تو عزیز ساتھیو, اس سے بچنا چاہیے. اللہ نے جو اولاد آپ کو دی ہے وہ نعمت ہے, اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے سب کے کھانے کا انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے. پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا. بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کم عقل ہیں, جو لوگ جن کے ذہن پراگندہ ہیں کہ اپنے پڑوسی کی عورت سے, اپنے پڑوسی کی بیٹی بہو سے, اپنے پڑوسی کی خواتینوں سے کیا کرتے ہیں, زناکاری کرتے ہیں. اس کا شوہر نہیں ہے, اس کا شوہر کہیں ادھر ادھر باہر ہے, یا اسی طرح سے غریب ہے, مسکین ہے, یا اسی طرح سے اس کا شوہر کسی اور چیز میں ملوث ہے, تو دوسرا پڑوسی اس سے فائدہ اٹھا کر کے اس کے پڑوسی بیوی سے جو ہے زناکاری کرتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. زنا تو ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے, اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر شادی شدہ زناکاری کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا, سنگسار کر دیا جائے گا. اس کے جرم کی سزا یہی ہے. اور اگر وہ پڑوسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو مزید جرم میں اضافہ ہو
जाता है। इसलिए जरूरी है कि इंसान ऐसी चीज से बचे। बाद रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से गुफ्तगू नहीं करे या बातचीत नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी में है, फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। दरियाफ्त किया गया अल्लाह के रसूल कौन है जिसके बारे में आप इतनी जो है तलकीन के साथ, इतनी ताकीद के साथ कहते हैं, और 3 बार आपने कहा वो मोमिन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसके पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना रहे। कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे हमारे भाई हैं जिनकी वजह से उनका पड़ोसी परेशान है। कोई कूड़ा करकट पड़ोसी के दरवाजे पे डाल देता है, कोई पानी गिराता है, कोई परनाला गिरा देता है। कितने ऐसे लोग हैं जो पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते हैं, तरह तरह की हरकतें करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो मोमिन हो ही नहीं सकता है जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ दे, जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। इसलिए पड़ोसियों के हुकूक और मामलात को समझो, उनके साथ अच्छा मामला करो। पड़ोसी की आयब बयान करना, उसकी मजम्मत करना, उसके साथ गाली गलौज करना, उसे बुरा भला कहना, उसकी दौलत, उसकी जायदाद, उसकी जमीन पर कब्जा करना वगैरह वगैरह इस्लामी शरीयत में ये सब जुर्म है, हराम है, क्योंकि ये सब पड़ोसी को अजियत पहुंचाने की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो हमारे माशरे में आप देखते हैं कि कैसे कैसे लोग अपने अपने पड़ोसियों को तकलीफें पहुंचाते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम जारहू। अगर अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरत पर ईमान आपका है तो आपको पड़ोसियों की इज्जत करनी पड़ेगी और अपने आप को उसको हर किस्म की शरारतों से महफूज करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका करीब तरीन पड़ोसी वो है जिसका दरवाजा आपसे ज्यादा करीब हो। वाज़ेह है कि पड़ोसियों की 3 शक्लें हैं, एक तो काफिर पड़ोसी और एक मुसलमान पड़ोसी और एक मुसलमान और रिश्तेदार पड़ोसी। ये 3 शक्लें हैं आपके सामने। अगर काफिर पड़ोसी है तो सिर्फ उसे पड़ोस का हक हासिल है, जो आपकी जिम्मेदारी को उसके हक को अदा करें। अगर मुसलमान है तो उसे इस्लाम और पड़ोस की वजह से जो उसका दोहरा हक है, डबल हक बन जाता है। और अगर इस्लाम में है और रिश्तेदार भी है और मुसलमान भी है तो जो है 13 अजर आप यानी 13 हुकूक उसका मुस्तहिक आपके लिए है कि आप उसको जो है 3 गुना आपका हक बढ़ जाता है। इसलिए काफिर और मुसलमान और फिर रिश्तेदार अगर इस तरह के आपके पड़ोसी तो उनके हुकूक को अदा करें। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफ़हू, मेहमान नवाजी करो। अगर अल्लाह और आखिरत पर ईमान है तो जाहिर सी बात है आपको चाहिए कि मेहमान की इज्जत करें, तकरीम करें। मेहमान नवाजी वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ज़ियाफत 3 दिन तक है। अगर आपके घर, आपके साथ, आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया तो 3 दिन तक उसकी ज़ियाफत है। 1 दिन और 1 रात तो आतिया है और तोहफा है। उसके बाद मेहमान पर जो आप खर्चा कर रहे हैं, खर्च किया जाएगा, वो सदका है। किसी मेहमान के लिए जायज नहीं है कि मेजबान के पास गुनहगार कर देने तक ठहर जाए। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल कैसे उसे गुनहगार करेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इतनी मुद्दत तक वो ठहर जाए कि उसके पास उसकी मेहमान नवाजी का, ज़ियाफत के लिए कुछ न रह जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने मुआशरे में कि कहीं मेहमानी में चले गए तो जाने के बाद वहीं धरना दे के बैठ जाते हैं, कई हफ्ते महीने वहीं रह जाते हैं। ये दुरुस्त नहीं है कि आप मेहमान बन के जाएं और इस तरह से वो हरकतें करने लगे जिससे मेहमान नवाज जो है जिसके घर आप गए वो गुनहगार ठहराया जाए। इसी तरह से जरूरी है कि आप जब जाएं तो जो मुद्दत है उतनी मुद्दत तक आप ठहरें, और अगर आप देखें कि हालात बेहतर नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके आप वापस आ जाएं। क्योंकि हालात हर इंसान के बराबर नहीं होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसा थे वैसा आपके सामने वाला भी हो, जैसे आज जिसके यहाँ आप गए हुए हो। तो इस तरह जरूरी है कि मेहमान अगर आपके यहाँ जाता है तो उसकी इज्जत करें, तकरीम करें, मेहमान नवाजी करें, उसको खाना खिलाएं पिलाएं। ये बहुत अहम चीज है। खाना खिलाना आपको मालूम है ये जन्नत में दाखिले का सबब है, जन्नत में जाने का एक जरिया है, और उसमें मेहमानों की ज़ियाफत भी शामिल है। दलील क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन सलाम की जो रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ लोगों सलाम को आम करो, सिला रहमी करो, रातों को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, और खाना खिलाओ, और जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। तो गोया कि ये सलाम फैलाना, लोगों को खाना खिलाना और रातों को नमाज पढ़ना यानी क़यामुल लैल करना
اور اسی طرح سے جب لوگ سو رہے ہو تو اللہ کو اٹھ کر کے یاد کرنا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کی وجہ ہے۔ تو عزیز ساتھیو اور دوستو، جو ہے کھانا کھلاؤ، مہمانوں کی عزت کرو، تکریم کرو، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ آپ مہمانوں کی عزت تکریم کرنا۔ ایک چیز اور یہاں پر میں بتاتا چلوں، ضیافت کے وقت بہت زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے، اور بعض مہمان تو ایسے آتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ کیا پاؤں اور کیا نہ کھلا دوں۔ ضیافت کے وقت بہت زیادہ فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ جو عزت و تکریم کے لیے جائز چیزیں ہیں اتنی آپ اس کی عزت و تکریم کریں۔ اتنے آئٹم کھانے کے بنوا دیں، پانی کے مشروبات کے بہت سارے آئٹم لا کے رکھ دیں، اور مختلف طرح کی ڈشیں لگا دیں، مختلف طرح کے میٹھے لگا دیں۔ مہمان بیچارہ کیا کھائے، کیا چھوڑے، کتنا کھائے، اس کے بعد پھر وہ ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آپ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے چکر میں مہمان کے سامنے مختلف قسم کی ڈشیں لا کے رکھ دیں تاکہ آپ کو بڑا آدمی سمجھے، آپ کی تعریف کرے اور آپ کو بولے کہ ارے بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا، بڑی اچھی ضیافت کی تھی۔ اس میں فضول خرچی ہے۔ ایک جو معتدل چیز ہے، جو اعتدال کا راستہ، اس کو اپنائیں، بہت زیادہ فضول خرچی کرنے سے بچیں، اور اسی طرح سے بخیلی سے بھی بچیں۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ بخیلی کرتے ہیں، مہمان آ گیا، کچھ کھلانے پلانے کو تیار نہیں ہے، بڑی مشکل سے جو ہے روٹی کھلا دیا، دال کھلا دیا، چاول سبزی کھلا دی، نہ اس کے ساتھ کوئی سالن ہے، نہ کچھ ہے، نہ میٹھا ہے۔ یعنی آپ اتنا بھی نہ گر جائیں کہ آپ جو ہے کہیں کہ میں اسراف نہیں کرتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرنا، اور اس طرح سے مہمان کو بہت مختصر کھانا کھلائیں۔ ایسا نہ ہو، آپ اتنا ضرور کریں کہ اعتدال کے ساتھ مہمان کی عزت و تکریم کریں تاکہ اس کی مہمان نوازی اچھے ڈھنگ سے ہو جائے۔ اسی طرح سے یہ 17ویں 16ویں 15ویں حدیث مکمل ہوئی۔ 16ویں حدیث جو اس حدیث کی ہے، اس کتاب کی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا غصہ مت کر، غصہ نہ کیا کر۔ پھر اس نے اپنی بات کئی بار دہرائی۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے تب بھی کہا اس سے کہ غصہ نہ کیا کر۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ غصے کو نہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ایک چیز تو یہ پتا چلا کہ اگر آپ سے کوئی بڑا ہے، دانشور ہے، عقل مند ہے، علماء ہے، بڑے لوگ ہیں، اور آپ سے زیادہ اہل علم ہیں، تو آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ اس سے جا کر کے کوئی وصیت طلب کریں۔ یہ مستحب ہے، بار بار بھی اس سے کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، میں گھر جا رہا ہوں، چھٹی جا رہا ہوں، مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، میرے بارے میں کچھ آپ وصیت کر دیجئے۔ تو آپ اس طرح سے وصیت کرا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، اور اپنے بارے میں اور اپنے بڑے سے لوگوں اس کے بارے میں کہنا مستحب عمل ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ وصیت طلب کرنے والا اگر طاقتور تھا، یعنی وہ بندہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دیجئے، معلوم یہ ہوا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی بڑا طاقتور تھا، جب چاہتا جس کو چاہتا جو بھی کر سکتا تھا، تو اس نے وصیت کی، اور اسی طرح سے وہ غصے کا مالک تھا، اس کے اندر ایسا غصہ و جذبہ بھرا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ مت کرو۔ مختلف صورتوں میں مختلف لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی ہیں، کسی کو کچھ وصیت کی، کسی کو کچھ وصیت کی، کسی کو کچھ کی۔ یہاں اس صحابی کو اللہ کے رسول نے غصہ نہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح سے جوش و انتقام سے دل کھولنے کا نام غصہ ہے۔ غصہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر جوش و جذبے میں انسان کا خون گرم ہوتا ہے، کھولنے لگتا ہے، تو کہتے ہیں یہ غصہ اس کو بہت آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو بار بار غصہ نہ کرنے کی جو تلقین فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ ہر برائی کا جڑ ہے۔ بعض برائیاں تو غصے کی بنا پر ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے غصہ سے بچنا اور اسی طرح سے ان برائیوں سے بچنا یہ نیکی کی اساس اور بنیاد ہے۔ غصہ ہی کی بنا پر آپ دیکھیں انسان گالی گلوچ بکنے لگتا ہے، تہمت تراشیاں کرتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، طلاق اور خلا تک کی نوبت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ آ جاتے ہیں۔ یہ غصہ ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ غصہ روک کر آدمی ان ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، تو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری چیزوں سے آپ
بچ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے یہ فرمان غصہ نہ کر 2 عظیم باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بہتر اخلاق بنانے کے لیے انسان مشق کرے، حلم و بردباری سے کام لے، صبر و تحمل، نفس پر کنٹرول و قابو کرے، اپنے قولی اور فعلی اذیتوں کو برداشت کرنے کی صفت پیدا کرے۔ یہ اہم ہے اور یہ ضروری ہے۔ اگر بندہ ان تمام اوصاف کا حامل ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود اگر اس کو غصہ آتا ہے تو اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر و ضبط سے کام لینے لگتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے عاقبت اندیشی کی بنا پر آپ دیکھیں بہت سارے نتائج اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ اگر میں غصہ کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا جس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا، پھر وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے قول و فعل کو پر کنٹرول کریں اور اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ اسی طرح دوسری چیز ہے غصہ آ جانے کے باوجود اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا۔ مثلا غالباً انسان غصہ روکنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کے بعد غصوں کے تقاضوں کو روکنے سے انسان کو جب اس بات کا طاقت اور قوت ہے کہ اپنے تمام اور اقوال و افعال سے وہ پرہیز کر سکتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پرہیز کرے اور اس طرح سے اپنے آپ پر کنٹرول کرے، کیونکہ اسلامی شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے کہ آپ غصہ کریں اور اس طرح سے غصہ میں آ کر کے بہت ساری غلط حرکتیں آپ انجام دیں اور اس طرح سے غلط حرکتیں کریں۔ اسی طرح سے پتا چلا کہ غصہ کا علاج غصہ کے آنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ انسان کو سب سے پہلے صبر و تحمل کا عادی بننا چاہیے، اور اسی طرح سے ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر حسن اخلاق کے کلمے کو ایک کلمے یعنی حسن اخلاق کے تمام چیزوں کو کلمے کو ایک کلمے میں جمع کیا جائے یا حسن اخلاق کو ایک کلمے میں اکٹھا کر دیا جائے تو اس کا ایک ہی جملہ بنتا ہے لا تغضب یا اترک الغضب، یعنی آپ غصے کو چھوڑ دیں اور غصہ نہ کریں۔ تو غصہ ترک کر دینے کا نام یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ غصہ کا علاج اگر کسی کو آتا ہے غصہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ چیزیں اپنانے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ غصہ پی جانے کی فضیلت کو ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر میں غصہ پی جاتا ہوں، اس پر کنٹرول کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے غصہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلوان آدمی وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، جو لوگوں کو پیچھے کر دے۔ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو پی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اصل غصہ اصل جو ہے یہ ہے جو ہے پہلوان۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے غصے پر کنٹرول کر لیا، حالانکہ وہ انتقام لینے کی طاقت رکھتا تھا، چاہتا تو بدلہ لے لیتا، لیکن ایسے شخص کو اس نے بدلہ نہیں لیا تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جس سے چاہے وہ شادی کر لے، جس کو چاہے اپنا لے۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غصے پر کنٹرول کر لیا انتقام لینے کے باوجود، یعنی انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کے بعد وہ غصے پہ کنٹرول کر لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور کہے گا یہ حور عین ہے، جس سے چاہو اپنا لو، جس سے چاہو شادی کر لو۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح سے بہادری جسمانی قوت سے نہیں بلکہ دماغی قوت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کا جسم اگرچہ بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے، آپ خوب اچھے ہٹھے کھٹے ہیں، تو یہ نہیں بہادری ہے۔ بہادری کہ آپ کی عقل کتنی کام کرتی ہے۔ جو شخص حالت غضب میں، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو حق کا پابند رکھتا ہے وہی دراصل بہادر ہے۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اگر غصہ آتا ہے تو انسان شیطان سے پناہ مانگے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اسی طرح سے پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو وضو کر لے، اس کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو جس حالت میں اس حیت و کیفیت کو بدل لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس طرح سے حیت و کیفیت کو بدل لے۔ اسی طرح سے انسان غصے کی پر کنٹرول کرے گا، انشاءاللہ اس پر کنٹرول ہو جائے گا۔ غصے کے معاملے میں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں جو اس قدر غضبناک ہوتے ہیں کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے غصہ ہوتے ہیں کہ بالکل آپے سے باہر ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، انہیں نہ اپنے بات کی فکر ہے نہ اپنے عمل کی فکر ہے، یعنی قول و فعل تک کا شعور نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں پتا، بس غصہ آ گیا تو غصہ آ گیا۔ تو
تو آپ اپنے عقل و ہوش و حواس کو کھو بیٹھتے ہیں۔ دوسری قسم ہے کہ جو کسی بھی بات پر غصہ نہیں ہوتے، خواہ وہ بڑی سے بڑی بات ہو جائے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ بڑی سے بڑی بات ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کچھ نہیں بولتا، خاموش رہتا ہے۔ اور تیسری ہے بوقت ضرورت غصہ ہوتے ہیں، اور جب سبب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری حالت جو ہے یہ سب سے زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔ اگر ضرورت پڑے حالات کے اعتبار سے تو آپ غصہ کریں، جب وہ سبب دور ہو جائے اور ختم ہو جائے تو آپ کا غصہ بھی ختم ہو جائے، یہی زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔ غصہ جو ہے دنیاوی اسباب کی بنا پر یقیناً قابل مذمت ہے، لیکن اگر کوئی شخص غصہ اللہ کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ کے حق کی خاطر کرتا ہے، تو یہ قابل مدح چیز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ شرک کو دیکھنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہوا تھا، غصہ ہوئے تھے، غضبناک ہو گئے تھے۔ اور حدیث میں بھی دیکھیں اللہ کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار غصہ کیا۔ تو اگر اللہ اور رسول کی خاطر کوئی غصہ کرتا ہے تو یہ ممدوح چیز ہے، جو ہے کوئی بات نہیں، قابل تعریف ہے۔ غصہ کی بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو جبلی ہوتی ہے، یعنی فطری طور پر ہوتی ہے، اور بعض وہابی طور پر ہوتی ہے، بعض کسبی طور پر ہوتی ہے جو حاصل کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج بن عبد القیس، ایک صحابی رسول ہیں، ان سے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ حضرت اشج بن قیس سے آپ نے دونوں خصلتیں بیان فرمائی، کہا ایک حلم و بردباری اور دوسرا عدم و استعجال۔ ایک تو تمہارے اندر کنٹرول کرنے کی بڑی مادہ ہے، طاقتور ہے، تم بردباری سے کام لیتے ہو، غصہ نہیں کرتے ہو، اور دوسرا عجلت پسندی نہیں تمہارے اندر ہے، جلد بازی نہیں کرتے ہو، عدم استعجال یعنی جلد بازی تمہارے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں یہ دونوں خصلتیں، یہ میں اسی دونوں خصلتوں پر پیدا کیا گیا ہوں یا میں نے اس کو حاصل کیا ہے، یعنی میں اسی پر پیدا ہی ہوا ہوں ان دونوں خصلتوں پر، یا میں اس پر، یا اس کو میں نے کمایا ہے اور حاصل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان دونوں اخلاق پر تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تم انہی اخلاق پر پیدا ہوئے ہو۔ تب انہوں نے فرمایا الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اپنے پسندیدہ اخلاق پر پیدا فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ میں یہ بھی ہے کہ حلم و بردباری سے کام لیا جائے، عجلت پسندی نہ دکھائی جائے۔ 17ویں حدیث حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو یعلا شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو، تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اس حدیث سے کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام معاملات میں اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو خود اچھے برتاؤ پسند ہے اور یہی پسند فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھا برتاؤ کرو، اللہ تعالیٰ اچھا برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے بھی ساتھ معاملہ ہو، حتیٰ کہ جانور کو بھی ذبح کرنے کا معاملہ ہو، تو اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ احسان کا ذکر آیا ہے، احسان کی دو قسمیں ہیں جس کا بیان اس سے پہلے میں کر چکا ہوں حدیث نمبر 2 میں، اور یہاں پر جو ذکر ہے کہ ایک تو اللہ کی عبادت کے ساتھ احسان اور دوسرا بندوں کے معاملات میں احسان، اس کی تفصیل آپ پیچھے حدیثوں میں سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے احسانات کی ایک اہم قسم حیوانات کے ساتھ احسان ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، انہیں ذبح کرتے وقت ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اچھے برتاؤ کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں، مثال کے طور پر جس چھری سے جانور کو آپ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اچھے ڈھنگ سے بہتر طریقے سے تیز کر لیں تاکہ ذبح کرتے ہی اس کی روح جلدی نکل جائے، ذبیحہ کو آرام پہنچایا جائے، اسے پہلو کے بل لٹایا جائے، اسی طرح سے اس کے چہرے پر پاؤں رکھ لیا جائے، خوب اچھی طرح سے تیزی کے ساتھ خون نکلنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی رگیں، اس کی حلق وغیرہ یہ ساری چیزیں اچھے ڈھنگ سے کاٹ دی جائیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ چھری کو ذبح کرنے سے پہلے
جو ہے جانور کو نہ دکھایا جائے اور نہ اس کے سامنے یعنی جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور روح نکلنے سے پہلے اس کی گردن اور ہڈیاں نہ توڑی جائے اور نہ اس کی جلد یعنی کھال وغیرہ نکالی جائے. یہ جانوروں کے ساتھ احسان کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جانوروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر. کہا آپ نے کہ جو ہے ہر جاندار چیز جو اس کے اندر جو روح ہوتی ہے, اس کے اندر جو کلیجہ ہوتا ہے, اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ اس سے اچھے معاملات کے ساتھ پیش آیا جائے. مشہور حدیث ہے آپ کے سامنے میں بتاؤں. ایک فاحشہ عورت جو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جو ہے جنت میں چلی گئی تھی, اللہ نے اس کو بخش دیا تھا. حالانکہ جانوروں کے ساتھ اس نے معاملہ اچھا کیا, کتے کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, فاحشہ تھی, زانیہ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کو, اللہ نے اس کی اس حرکت کو پسند کیا, اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور اسی طرح سے دوسری روایت ہے کہ ایک عورت نیک تھی, صالحہ تھی, لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھ دیا تھا, نہ اس کو کچھ کھانے پینے کو دیا اور نہ اس کو چھوڑا کہ جا کر کے وہ کھا پی لے, ڈھونڈ کر کھا لے پی لے, تو اس بلی مر گئی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی. تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ دیکھیں جنت میں جانے کا سبب ہے, اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا معاملہ آپ دیکھیں کہ جہنم میں جانے کا سبب بن گیا. تو اس لیے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً 40 حدیثیں ایسی ہیں جو جانوروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی جو تاکید کی گئی ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے. تو عزیز ساتھی اور دوستو, جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کرنے کی ہمیں اس حدیث میں بات کہی گئی ہے. 18ویں حدیث یہ ہے حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ کی اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ دونوں راوی جو ہے اس حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو ذر اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو جس جگہ بھی رہو, کہیں بھی دنیا میں رہو, کہیں بھی کھاؤ پیو کماؤ, لیکن اللہ سے ڈرتے رہو. اس بات کا اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو. کوئی بھی برائی اور غلطی اگر آپ سے ہو جاتی ہے تو آپ اس میں نیکیاں کر لیا کرو, اچھے کام کر لیا کرو. کیوں؟ تاکہ تمہاری برائیاں مٹا دی جائیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, اچھے اخلاق کا معاملہ کرو. معلوم ہوا اس حدیث میں کئی ایک چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ مان لیں کہ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے. اس حدیث میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی بیان کر دیا گیا ہے. تقوی کا حکم دے کر اللہ کا ذکر کر دیا گیا ہے, اچھے اخلاق کا ذکر کر کے بندوں کا حق بیان کر دیا گیا ہے. درمیان میں کوتاہیوں کی تلافی کا نسخہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی و کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا نسخہ کیا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے اور عذاب الہی کے مابین بچاؤ کا سامان کر لے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی اچھا کام کر لے, اس کے جو ہے احکام کی پابندی کرے, ممنوعات چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, دور رکھے. اور اسی طرح سے تقوی تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. تو یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا پہلے لوگوں کے لیے بھی حکم یہی تھا اور آج بھی وہی حکم ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کرتے تھے کہ اعبدوا اللہ واتقوا. سورہ عنکبوت میں ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو. تو معلوم یہ ہوا تقوی بہت اہم چیز ہے, اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. سلف صالحین جو تھے باہم ایک دوسرے کو تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے, تاکید کیا کرتے تھے کہ بھائی اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے جو ہے معصیت اور نافرمانی سے دور رہو, اپنے آپ کو اللہ جو ہے احکام الہی کی پابندی کرنے پر راضی رکھو اور جو جن چیزوں سے روکا گیا اس سے روک کے رکھو. یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہو, بتاتے رہیں. اسی طرح سے تقوی اللہ کا ڈر, اس کی نگرانی کا احساس, چاہے آپ خلوت میں ہوں, چاہے آپ جلوت میں ہوں,
چاہے آپ تنہائی میں ہو، چاہے آپ مجلس اور محفل میں ہو، دوست احباب کے پاس ہو، ہر جگہ مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تنہائی میں ہیں تو چاہے جو برائیاں کریں، چاہے جیسے موبائل چلائیں، چاہے جیسے آپ الٹی سیدھی حرکتیں کریں، اور جب لوگوں کے سامنے آئیں تو اپنے آپ کو متقی بن دکھائیں، اپنے آپ کو تقوی والا ظاہر کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ چاہے جلوت ہو یا خلوت ہو، تنہائی ہو یا مجلس و محفل ہو، ہر جگہ اللہ کے تقوی کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ جہاں لوگوں کی نظر پڑ رہی ہو، جہاں لوگوں کی آنکھوں سے آپ دور ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس جگہ میں بھی ہو، کھلے میں ہو، ظاہر میں ہو، باطن میں ہو، اللہ کا ڈر رکھنے کا التزام ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی کامیابی کی کنجی ہے، یہی آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ آدمی اللہ کے ساتھ اگر اپنا معاملہ درست کر لے، اگر اپنا معاملہ صحیح کر لے، تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ اس کے تمام معاملات کو درست کر دے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ، لیکن اگر کوئی بدنصیب اللہ کو ناراض کر کے لوگوں میں قابل تعریف بننا چاہتا ہو، اللہ اس کا ناراض ہے، رب ناراض ہے، اور لوگوں میں جا کر کے خوب جو ہے تعریفیں بٹورنا چاہتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور تعریف کرنے والے بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک مدت کے بعد، ایک وقت کے بعد اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں، اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ہی ڈر رہے، اور کسی کے خوف اور ڈر اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل تنہائی میں اللہ کی نگرانی اور اس کے ڈر کا احساس جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ دل کی ایک بیماری ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اسے منافقین کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ منافقین لوگوں سے جو ہے اپنا حال چھپاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز کہاں چھپ سکتی ہے، کوئی چیز کہاں رہ سکتی ہے؟ اس لیے کائنات کا کوئی ذرہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات یقینی ہے کہ بندے سے تقوی کے تقاضوں کی تکمیل میں ضروری ہے کہ کوتاہی اگر ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس کوتاہی کا ازالہ کر لے۔ اگر کوئی غلطی اور کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو اس میں یہ چیز بتا دیا گیا ہے کہ اس کا ازالہ کر لو۔ کیا ازالہ ہے اس کا؟ غلطی اگر ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کہا اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو گناہ کے بعد نیکی کر لو، اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ نیکی سے توبہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی آپ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور توبہ اگر خالص کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور توبہ جو ہے سارے گناہوں کے مٹانے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے۔ نیکی عام نیکیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، خاص نیکیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک یقیناً جو ہے نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے انسان سے تو برائی کے بعد نیکیاں کر لے، اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ جن نیکیوں کو حدیث میں گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک صلاۃ ہے، یعنی نماز ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ کے سامنے اس جو ہے یہ حدیث ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مثال دے کر کے کہا، کسی گھر کے سامنے اگر کوئی نہر بہ رہی ہو، اور اس نہر سے تشبیہ دی اللہ کے رسول نے، جس میں آدمی روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، اور اس کے تو کیا میل کچیل اس کے جسم پر رہ جائے گا کہ سب کچھ صاف ستھرا ہو جائے گا؟ کہا اللہ کے رسول نے کہ یہی مثال صلاۃ کی ہے کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دھو دیتا ہے۔ اس لیے گناہوں کو مٹانا اور دھونا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، نماز سے 5 وقتہ کے بعد رمضان کے روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، حج عمرہ کریں، یہ ساری چیزیں گناہوں کے کفارہ بن جاتی ہیں۔ انسان و حیوان بلکہ تمام مخلوقات کے سامنے آپ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، عفو درگزر سے کام لیں، مصیبتوں میں کام آئے لوگوں کے، تنگ دستی میں لوگوں کی مدد کریں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی جسم کو لگنے والی بیماری، مال کو پہنچانے والی مصیبت، مال کو پہنچنے والی مصیبت، اولاد پر آنے والی مصیبت، ساری چیزیں آپ کی جو ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہ سارے کام کریں جو آپ کے گناہوں کو مٹا دیں۔ اسی طرح سے نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں بشرطے کہ وہ صغیرہ گناہ ہو، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری گناہ ایسے ہیں جو اس کے لیے ضروری کہ توبہ کیا جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، اور بار بار اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور اسی طرح سے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، اپنے گناہوں پر آدمی نادم ہو، شرمندہ ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ رکھے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
اسی طرح سے اس حدیث میں حسن اخلاق کی بھی ترغیب دی گئی ہے. حسن اخلاق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے. جو دوسروں کے لیے ہونا چاہیے وہ اپنے لیے بھی ہونا چاہیے. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. اور اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ بھلائی، عفو کرم، سخاوت اور یہ ساری چیزیں یہ جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کام کرو اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن اخلاق قیامت کے دن جو ہے یہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. اور حسن اخلاق جو ہے بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور آپ سے قریبی نشست پانے والا ہوگا. یعنی اگر آپ کے اچھے اخلاق ہیں تو نبی کے قریب آپ ہوں گے. آپ کے اچھے اخلاق اگر ہیں تو اسی طرح سے آپ کے اعمال وزنی ہوں گے. اسی طرح سے جو شخص سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہے وہ سب سے زیادہ کامل مکمل مومن ہوگا، کامل ایمان والا ہوگا. حسن اخلاق کی بدولت ایک مومن کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک مومن اگر اچھے اخلاق کا مالک ہے تو جس طرح سے ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے، ایک تہجد گزار نماز پڑھتا ہے، اس کا درجہ اس کو مل جاتا ہے. یہ سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. تو عزیز ساتھیوں اور عزیز طلبہ اور طالبات، ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بننا چاہیے. بدخلقی کا مظاہرہ نہ کریں. ہمیں اپنی گفتگو میں، اپنے قول و فعل میں، اپنی بات چیت میں ہمیں بدخلقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اچھے اخلاق کا مالک بنیں، بہتر اخلاق کا مالک بنیں، لوگوں کا دل جیتنے والا بنیں. ایسا نہ بنے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے دور ہی بھاگیں اور آپ سے دور بھٹکتے رہیں. حسن اخلاق اتباع رسول سے حاصل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کے مقام پر فائز تھے. آپ کا اسوہ حسنہ جس طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں ہے، اخلاق میں بھی آپ کے لیے ہمارے لیے آپ جو ہے نمونہ ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے مالک بنیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ باتیں اتنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.